बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद। वीवर्स, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान उर्फ कप्तान की एक और इंटरव्यू जो था उसने पूरी दुनिया के अंदर धूम मचा और उसके बाद मुस्लिम उम्मा को ये एहसास होने लगा। ये मैं अपनी खबरें नहीं बता रहा, ये मैं आज सारा दिन दुनिया के तमाम जितने भी अखबारात हैं उनको मैं नेट पे देखता रहा, तो फ्रंट पेज के ऊपर ये खबर लगी कि ये वो वाला पाकिस्तान नहीं रहा जो IMF या अमेरिका या यूरोपीय ममालिक के किसी एक बात के कहने पे जो हमारे लीडरान होते थे वो ऐसे हो जाते थे कि जैसे बस आसमानी सहीफ़ा को उतारा है, क्योंकि किताब तो और आनी नहीं, वो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खातमुन नबीयीन है, ना कोई नबी आएगा ना किताब आएगी। ये अंडरस्टूड बात है और इसके अंदर कोई दो राय नहीं और हर मुसलमान भी जानता है। तो उसके अंदर खान साहब ने खुले अल्फाज में कह दिया कि पाकिस्तान कोई अमेरिका का गुलाम नहीं। अच्छा व्यूअर्स, ये जब मैंने इंटरव्यू देखा तो मुझे आज से तकरीबन 4-5 साल पहले जब हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म जो था, ये जो अभी मफरूर है पाकिस्तान से, नवाज़ शरीफ था, तो धरने के बाद इमरान खान ने कौमी असम्बली से ख़िताब किया था, तो उसमें भी यही कहा था कि, और ये जो वो उस खिताब की भी वीडियो वो मैंने आज पब्लिक की है, उसके अंदर इमरान खान ने यही कहा था कि हम हैरान हैं, मैं बीइंग मेंबर कौमी असम्बली हैरान हूँ कि अमेरिका की एक बात पे ये लोग लब्बैक कैसे कह देते हैं। तो बात ये की कि अब वो वज़ीर आज़म हैं और उन्होंने वो चीज़ साबित कर दी कि पाकिस्तान जो है किसी की तुफैली रियासत नहीं है। व्यूअर्स, अमेरिका की बहुत बड़ी वो हो रही है, बदनामी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा ठोस मौक़िफ़ है। पाकिस्तान ने, याद होगा आपको कि जब तालिबान की हुकूमत कायम हुई थी अफ़गानिस्तान के अंदर, तो 3 ममालिक ने तालिबान की हुकूमत को जिसे कहते हैं कबूल किया था, उसमें पहले नंबर पे पाकिस्तान था। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आज़म है इमरान खान, उन्होंने तालिबान को साफ कह दिया कि ताकत के बलबूते पर अगर आपने काबुल पे कब्ज़ा किया तो हम आपकी हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वोट की ताकत से आप इलेक्शन करें, फेयर इलेक्शन, और उसके अंदर अगर तालिबान बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो हम उनको कबूल करेंगे, और जो भी आएगा वहाँ पे हम उनको कबूल करेंगे। हम किसी एक बंदे की तरफदारी नहीं करेंगे और अपने मुल्क को किसी की झोली में नहीं डालेंगे। अभी ये बात जो थी, ये आपको मालूम है कि ये अफ़गानिस्तान के लोगों को भी हज़म नहीं होती और दुनिया को भी हज़म नहीं होती, क्योंकि ये एक हकीकत है कि अगर वहाँ पे इलेक्शन होंगे तो शायद तालिबान जो है वो वहाँ पे कामयाबी भी हासिल करें। पर लबे लबाब ये है कि इमरान खान ने आलमी दबाव मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने किसी भी मुल्क से कोई भी डिक्टेशन लेने से भी इनकार कर दिया, और इसका नतीजा ये निकला कि जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके अवाम ने जोक दर जोक ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और ये मैसेजेस किए हैं कि वाकई इमरान खान जो है वो मुस्लिम उम्मा का एक लीडर बनने के लिए बिल्कुल उस लाइन में जा रहा है, और मुस्लिम उम्मा के जो अवाम हैं वो इसको एक लीडर तस्लीम करने के लिए भी तकरीबन तैयार है। अब यहाँ पे मैं एक और आपको बात बताऊँ, जिस टाइम मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस टाइम अफ़गानिस्तान के गली कूचों में जंग जारी है। काबुल, कंदार, कंदूज, ये जितने भी उनके बड़े बड़े शहर हैं, और ख़ास तौर पे जलालाबाद और कंदार, तो आपको पता है कि ये तालिबान का एक मरकज़ भी रहा है। तो ये जितने भी उनके बड़े बड़े शहर हैं उनके अंदर इस टाइम गली कूचों में जंग जारी है। तो बहरहाल ये एक बड़ी जंग का पेश ख़ैमा भी हो सकता है और पाकिस्तान को इसमें झोंकने की कोशिश भी की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने जो तेवर अमेरिका को बताए हैं, और चाइना जो पाकिस्तान की सपोर्ट के अंदर हल अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है, और तुर्की के जो बयानात हैं पाकिस्तान के लिए, ये हौसला अफजा है। अब बात यह है कि यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ
کہ میں نے آپ کو خبر دی کہ وہاں پہ افغانستان کے گلی کوچوں میں جنگ جاری ہے، اسی طرح میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ نواز شریف کو لانے کے لیے اعلیٰ سطح کے اوپر ایک کوششیں شروع کر دی گئی ہیں دوبارہ نئے سرے سے، کیونکہ یہ جو مفرور اعظم ہے، جو مفرور ہوا ادھر بیٹھا ہے، یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف وہاں پہ بیٹھ کے ایسی حرکات کر رہا ہے، ایسے لوگوں سے مل رہا ہے، ایسے لوگوں کی فنڈنگ کر رہا ہے اور ایسے لوگوں سے فنڈنگ لے رہا ہے کہ جو پاکستان کے لیے خطرناک ہے۔ پہلے تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر کوئی بھی ایک وہ بات ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ جی پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے، حالانکہ پاکستان کو اتنا کمزور ملک نہیں ہے اور نہ ان جیسے لٹیروں کے سے انہوں نے ملک کو لوٹا کھسوٹا سب کچھ کیا، لیکن پاکستان پھر بھی قائم و دائم ہے اور قائم و دائم رہے گا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک خبر تھی کہ نواز شریف کو لانے کے لیے اعلیٰ سطح کے اوپر کوششیں شروع کر دی گئی ہیں دوبارہ سے۔ اب میں آپ کو ذرا پاکستان کی سیاست کی جانب بتاتا ہوں۔ میں کچھ دن پہلے اپنی ویڈیو کے اندر ایک رنگیلے کا تذکرہ کرتا تھا، عطا تارڑ کی میں بات کر رہا ہوں۔ میں کہتا تھا کہ یہ ایک ایسا رنگیلا ہے نون لیگ کے پاس کہ جو واقعی آپ اس کی حرکات اور سکنات دیکھا کریں، کہیں سے یہ لگتا ہے کہ وکیل ہے۔ وکیل تو بہت دور کی بات ہے، اس کی ڈگری تو ہے ہی جیلی، وہ تو میں اپنی ایک ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں۔ لیکن میں آج آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی جو تھے وہ ایک ٹاک شو کے اندر، جس کی مہر بخاری جو ہے وہ ہوسٹ تھی، اس کے اندر بیٹھے تھے تو انہوں نے بڑی پیاری بات، اور اس سے پہلے وہ بات کو میں کرنے سے پہلے میں ایف آئی اے کی اس کی طرف جاتا ہوں، جو ایف آئی اے نے ان کو بلایا تھا اور ان کو پوچھا تھا، تو شہباز شریف جو تھا وہ وہاں پہ اپنی صفائیاں پیش کرتا رہا کہ مجھے پنجاب کی خدمت کرنے کی سزا دی جا رہی ہے، میں نے پنجاب کی خدمت کی، میں نے میٹرو ٹرین بنائی، میں نے یہ بنایا، یہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ میں نے بنایا، یہ نہیں بتاتے کہ اس پہ کک بیک کتنا لیا، اس کے اندر چوری ڈکیتی کتنی کی، یہ نہیں بتاتے، وہ رسیدیں نہیں دیتے۔ تو عطا تارڑ سے اب یہ سوری عطا تارڑ کو چھوڑیں ادھر ہی ذرا، پھر یہ 2 دن کے بعد پیشی تھی شہباز شریف کے بیٹے کی، جس کو حمزہ شہباز شریف کہتے ہیں، جو جب ایم این اے تھا تو جب اس سے مہنگائی پہ بات ہوئی تھی، جب نون لیگ کی حکومت تھی، تو ابھی تو نون لیگ والے بڑا روتے ہیں نا کہ چینی اتنے روپے کلو، آٹا اتنے روپے کلو، اس وقت بھی یہ آلو پیاز جو تھے 100 کراس کر گئے تھے، تو جب اس سے پوچھا تو کہتا ہے کہ کیا میں سبزی منڈی سے آ رہا ہوں۔ اور جو اسحاق ڈار تھا ان کا ڈالر ڈکار اسحاق ڈار، اس نے قومی اسمبلی کے اندر بیان دیا تھا کہ جب قوموں پہ وقت آتا ہے تو وہ کتے بلی کھا کے گزارا کرتے ہیں۔ اور میں نے کچھ دن پہلے اس کی ایک وہ اخباری تلاشا جو تھا وہ بھی میں نے وائرل کیا تھا، پبلک کیا تھا، کہ اس کے اندر اس نے باقاعدہ لکھا تھا کہ کتے اور بلیاں کھا کے بھی لوگ گزارا کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ فرعون ہے۔ جب یہ فرعون جو ہے ایف آئی اے کی اس میں جاتا ہے اور جب اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے تو یہ آگے سے کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں میرے اکاؤنٹ پہ پیسے کون ڈالتا تھا، یعنی کہ جو اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے آئے افتخار ڈرائیور کے نام سے اور ایک اور وہ ان کا جو مالی تھا اس کے نام سے، تو کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے اکاؤنٹ پہ کیوں ڈالتے تھے۔ اور وہی جب عطا تارڑ سے پوچھا مہر بخاری نے اپنے شو کے اندر کہ آپ صرف یہ بتائیں، تو وہ آئیں بائیں شائیں کر، یعنی کہ آپ ان سے 2 کا پہاڑا پوچھ لیں، ویسے تو جیلی ڈگریوں والے لیکن 2 کا پہاڑا سنا دیں گے، الف ب ت سنا دیں گے، اے بی سی ڈی سنا دیں گے، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے۔ کہتے ہیں جی کوئی پتہ نہیں کون ڈالتا تھا، اتنے یار لوگ ہیں کہ ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے ڈالتے ہیں، میرے اکاؤنٹ میں تو آج تک کسی نے 100 روپے بھی نہیں ڈالے، اور جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں کیا ان کے اکاؤنٹ پہ کبھی کسی نے ڈالے؟ ایون کہ جو سروس پیشہ لوگ ہیں ان کی تنخواہوں کے اندر اگر 100 150 200 روپے کا اضافہ ہو جائے بینک اکاؤنٹ میں تو وہ پریشان ہوتے ہیں، بینک کو فون کر کے پوچھتے ہیں، تو بینک والے بتاتے ہیں کہ جو ہر مہینے آپ 200-300 روپے چھوڑ دیتے تھے اس کے اوپر پرافٹ ملا ہے 150 روپے، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن ان کے اکاؤنٹ کے اندر مالی جو تھا وہ 1.5 ارب روپے ڈال دیتا تھا، جو ان کا ڈرائیور تھا وہ بھی 1.5-2 ارب روپے ڈال دیتا تھا۔ پتہ نہیں یہ کون سے ڈرائیور تھے، کیا یہ خلائی شٹل کے ڈرائیور تھے، اور جو مالی تھا کیا اس نے مریخ کے اوپر کوئی وہ لگایا ہوا تھا، باغ لگایا ہوا تھا انگور کا یا سیب کا، جہاں سے اس کو 1.5 ارب ڈالر مریخ سے آتے تھے، تو کوئی سمجھ نہیں آتا، اور یہ بتانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، ہر چیز کر لیں۔ لیکن وہ جو ان کی اسپوک پرسن ہے مریم اورنگزیب، وہ آج کل غائب ہوئی ہے۔ وہ آج کل اس لیے غائب ہوئی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے آقا جو ہیں وہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں گے اور وہاں پہ جواب تو دیں گے نہیں، تو فیس تو ان کو کرنا پڑتا ہے، اسپوک پرسن ان کو بنایا ہوا ہے، یہ پیپسی کی خالی کریٹوں کے اوپر مائک رکھ کے اور یہ بالکل کرتے ہیں۔
لیکن اب ان کو عوام سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی کہ عوام کو بھی آئندہ ایسا میں یہ کہوں گا اور برہم ملا کہوں گا کہ اب جو ذہنی لحاظ سے فارغ لوگ ہیں پاکستان کے وہ تو شاید ان کو قبول کر لیں, لیکن اگر کوئی اپنے ذہن کا 0.01% استعمال کر رہا ہے تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے. کیوں کہ یہ کسی چیز کو ماننے کے لیے اور کسی چیز کو اس کے لیے تیار نہیں ہے. جب ان کے آگے ثبوت رکھا جاتا ہے تو یہی شہباز شریف پاگل بن جاتا ہے کہ میں ذہنی پریشان ہوں, یہ ہوں وہ ہوں. لیکن جب قومی اسمبلی میں 3 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے اور جب اس کو اس کی تقریر کا جواب دینے کے لیے جب کوئی ممبر قومی اسمبلی یا یعنی کہ متعلقہ وزیر اٹھتا ہے تو یہ فوراً امہات اظہر کو دیکھ کے تو یہ ایسے بھاگتا ہے کہ جیسے کسی دور میں ایک شالیمار ایکسپریس مشہور تھی جو لاہور سے کراچی چلتی تھی. تو وہ شالیمار ایکسپریس بہت تیز چلتی تھی, یہ اسی اسپیڈ سے اٹھ کے بھاگتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے. لیکن آج اگر اس کو گرفتار کر لیں تو وہی والی بات ہے کہ جناب سب سے پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب قومی اسمبلی سے وہ آ جائے, اسٹینڈنگ آرڈر آ جائے کہ جناب ان کو قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر لاؤ. تو میں آپ کو بتاؤں ویورز, اسلام جس کے ہم پیروکار ہیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر کسی چیز کے لیے رعایت نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. یہاں پہ قومی اسمبلی کے اندر ہمارے معزز لوگ, معزز MNAs کہتے ہیں کہ اگر مریم نواز کو کسی نے چور نہیں کہا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا, وہ میری بہن ہے. تو میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر ذکر کرتا ہوں کہ چور کا ساتھی بھی چور ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ کچھ دن سے کچھ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں, مختلف لوگ اٹھ کے آ رہے ہیں. ایک وہ IG صاحب ہیں کہ پتہ نہیں کون ہیں کہ لاہور کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف نے مجھے اسٹریٹ فائر کا آرڈر دیا تھا. تو بات یہ کہ اس ٹائم تمہیں یہ بکواس کرنی چاہیے تھی. اب جو ہے اگر تم یہ بکواس کر رہے ہو تو تم بھی اس جرم کے اندر برابر کی شریک ہو. اسی طریقے سے ایک صاحب اٹھ کے آئے کہ جی زرداری نے بے نظیر کے قتل کا مجھ سے مشورہ کیا تھا تو اس وقت تمہیں بولنا چاہیے تھا. اب تمہارے بولنے کا یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ تم بھی ڈاؤٹ فل ہو. اگر آپ نے جرم کو چھپایا ہے تو آپ بھی مجرم ہیں, ملزم نہیں ہیں آپ. چور کا ساتھی بھی چور ہوتا ہے. میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر چودھری نثار صاحب کا ذکر کرتا ہوں اس لیے کہ ابھی وہ بڑے اپنے آپ کو شو کرتے ہیں جناب وہ جی میں تو علم اٹھانے جا رہا ہوں اور یہ کروں گا, اور جناب ایک وائرل کی گئی خبریں پھیلائی گئیں کہ جناب یہ تو بس ڈائریکٹ جا کے علم اٹھا کے وزیر اعلیٰ کا علم اٹھائے گا. جبکہ میں نے اپنی ویڈیو کے اندر بھی کہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ شخص صرف اپنی سیٹ نہیں چھوڑنا چاہتا اور اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے حلف نہیں اٹھایا تو ایک قانون آنے والا ہے, ایک صدارتی آرڈیننس آنے والا ہے کہ جس کے تحت جو شخص 2 سال یا بلکہ 2 سال کی تو میعاد ہی غلط رکھی ہے صدارتی آرڈیننس کے اندر. یہ تو ہونا یہ چاہیے کہ جو ہی آپ الیکٹ ہوتے ہیں 15 سے 20 دن کے اندر حلف اٹھائیں, نہیں تو ان کی رکنیت کینسل کر دینی چاہیے. تو 12 ویورز یہ اس چکر کے اندر بھگوڑا بھاگ کر گیا اور ادھر جا کے اس نے حلف اٹھایا کیونکہ مراعات یہ لے رہا ہے. اچھا اپنے حلقے کے عوام کو کہتا ہے کہ میں کوئی تنخواہ نہیں لوں گا. تو 2 سال جو 2.5 سال سے پہلے جو تنخواہیں لے رہے ہو گھر میں بیٹھ کے ان کا بھی تو بتاؤ کہ وہ میں لے چکا ہوں اور آئندہ بھی تم لیتے رہو گے. صرف تم نہیں لیتے تھے تو یہ نہیں لیتے تھے کہ تم صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں جا رہے تھے تو تمہیں TADA نہیں مل رہا تھا, باقی تم پوری مراعات لے رہے تھے. تو ویور یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنا مناسب سمجھی. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں میرے, ایک تو یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ, یہ ختم ہونی چاہیے. یہ ہماری قوم کے اوپر بوجھ ہے, یہ ہمارے خزانے پہ بوجھ ہے. یہ عورتیں اگر ان کو سیاست میں آنے کا اتنی شوق ہے, یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو 40% عورتیں یہ کون سے حلقوں کی نمائندگی کر رہی ہیں, یہ کون سے حلقے سے الیکٹ ہو کر آئی ہیں. بس یہ اپنی سرخی پاؤڈر کے لیے جناب پیسے بٹورنے کے لیے آئیں ہوئی اور منظور نظر ہیں. کسی نہ کسی کی منظور نظر ہیں. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. اسی طریقے سے یہ جو بھگوڑا جو لندن گیا ہوا اس کو واپس آنا چاہیے, خود آ جانا چاہیے. اس کو شرم کرنی چاہیے کہ 3 دفعہ میں وزیر اعظم ہوں. تیسرا یہ جو افغانی ہیں ان کو ہمارے ملک سے اب چلا جانا چاہیے. بس ان کے ملک سے امریکی فوجیں بھی جا رہی ہیں, یہ ہمیں معاف کریں اور اپنے ملک میں جا کے دنگل کریں, جو مرضی کریں, ہمارے ملک سے جائیں. اور سب سے آخری بات کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ اپنا تشخص جو ہے وہ اب بہتر کرے.
اور جو ان کے کرپٹ ججز ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں، جن میں سر فہرست جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ ادھر بھابھی کے آنسو نہ دیکھیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کٹوا دیتا، تو بھابھی کون سی یہ کیا؟ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔